अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो पिछले लेक्चर में आप आयत नंबर 78 तक पहुंच चुके थे, 78 जो आपके सामने मौजूद है। अल्लाह ताला ने यहूदियों के उलमा के बारे में और यहूदियों की कौम के बारे में बताया कि वो मिनहुम उम्मियून, उनमें से बाज़ लोग ऐसे हैं जो अनपढ़ हैं, जिनको दीन का इल्म नहीं है और दीन की गहराई का या दीन को समझने की उनके अंदर सलाहियत या उसका शौक मौजूद नहीं है। ला यालमूनल किताब, वो किताब को नहीं जानते, इल्ला अमानिया, मगर अपनी ख्वाहिशात। और वो ख्वाहिशात आरजुएं क्या है कि जो मर्जी कर लें तो अल्लाह ताला हमें माफ़ कर देगा, अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर होगा, हम सूद खाएं, बदकारी करें, वहाँ अल्लाह ताला माफ़ फरमा देगा। और जहन्नम में अगर गए तो चंद दिनों के लिए जाएंगे, वो चंद दिन जितने दिन हमने वो गाय के बच्चे की पूजा की थी उतने दिन के लिए चले जाएंगे। उसके बाद हमारे बुजुर्ग, हमारे छोटे बड़े हमें बख्शवा लेंगे, ये वो। व इन हम इल्ला यज़ुन्नून, तो फरमाया ये उनके अपने जो है ना, अपने गुमान है। शरीयत ने इसकी कोई तायद नहीं की। शरीयत तो कहती है आमनू व आमिलुस्सालिहात, ईमान लाओ और नेक अमल करो, तो नेक अमल से आपका गुजारा होगा और आपकी निजात होगी। तो ये आपको मालूम है कि आज भी मुसलमानों के अंदर भी ज्यादातर लोग इसी तरह के मौजूद हैं, जो दीन की बातों पर अमल करने की बजाय ये समझते हैं कि हमारी भी बख्श ऐसे ही हो जाएगी जिस तरह उनकी हो गई थी या वो करवाया करते थे। इस तरह की तफसील मौजूद है। और आपको पता है सहाबाए कराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम, जो रजी अल्लाह अन्हुम है, उनको अपने ईमान की कितनी फिक्र थी। इसका ये भी वाज़ेह होता है कि हमें किताब को जानना चाहिए कि किताब किस चीज़ का नाम है और किताब किन असूलों और ज़ाब्तों के तहत जो है वो नजात के बारे में आगाह करती है। आगे फरमाया फ़वाइलुल लिल्लज़ीना, तबाही है उन लोगों के लिए, यक्तुबूना, जो लिखते हैं, अल किताबा, किताब को, भी अयदीहिम, अपने हाथों से। ये यहूदियों के उलमा, इनमें ईसाई के उलमा भी शामिल है, वो भी इसके अंदर आते हैं, लेकिन बिलखुसूस यहूदी ये क्या करते हैं, किताब को लिखते हैं अपने हाथ से। तो आपको मालूम होगा कि ये जो बाइबल है इसकी शरह लिखी इन्होंने तालमूद के नाम से। फिर तालमूद के नाम से लिखने के बाद इन्होंने अपनी तरफ से कई चीज़ें उसके अंदर ऐड की। जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिए हुए थे उसके अंदर अपनी समझ, अपनी सोच के मुताबिक हुक्म बनाकर इन्होंने ये शो किया कि ये भी अल्लाह ताला की तरफ से। तो अल्लाह फरमाता है सुम्मा यक़ूलूना, फिर ये कहते हैं हाज़ा मिन इंदिल्लाही, ये अल्लाह ताला की तरफ से। अल्लाह ताला ने इसके बारे में जवाब दिया, इन्ना कसीरा मिनल अहबारी वर रुहबानी लयाकुलूना अम्वालन नास बिल बातिल व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह। खबर की जमा होती है अखबार। खबर कहते हैं निशान को, साइन को। जिस तरह आप कोई प्रेस करते हैं और निशान रह जाता है किसी चीज पर, और आपको पता है ये निशान बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आप देख सकते हैं चेक, जो आप चेक बैंक के अंदर लेकर जाते हैं पैसे लेने के लिए, चेक तब तक कैश नहीं होता जब तक उस पर निशान ना हो चेक वाले के, यानी कि उसके साइन ना हो। तो बताइए अब साइन इंपॉर्टेंट है कि नहीं? सर इम्पोर्टेंट है। हाँ, ताकि आपका अपना चेक भी हो ना, तो आप अपने साइन नहीं करेंगे, कह देना मैं खुद आया हूं, तो फिर भी नहीं एक्सेप्ट करेगा, वो कहेगा इस पर साइन करें। तो ये जो है ना यहूदियों के उलमा, इनके साइंस, मतलब ये कि इनका इंप्रेशन था सोसाइटी पर। और आपको पता है हमारे यहाँ भी यूट्यूब के कई उलमा हैं, वैसे भी इनका इंप्रेशन होता है, सोसाइटी इनको फॉलो करती है। तो ये सोसाइटी को फॉलो करवाने वाले जब किताब अपने हाथ से लिखते हैं, अपने मसाइल खुद बनाकर, क्या कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से है, तो ये बहुत बड़ा जुल्म और ज्यादती है। क्या वजह क्या है? लियश्तरू बिही समनन कलीला, ताकि इसके जरिए फायदा हासिल करे थोड़ा सा। अब कलील क्या है? जो खत्म हो जाने वाला हो। आपको मालूम है कलील जो खत्म हो जाएगा, इस लिहाज से करोड़ों रुपया भी कलील है, अरबों रुपया भी कलील है, खरबों रुपया भी कलील है, क्योंकि उसने खत्म हो जाना है। या तो वो रुपया यहाँ पड़ा रह जाएगा, आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, ये तो पक्की बात है, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। तो इसका मतलब है कि जो दुनिया का, बताओ दुनिया कलील, सुम्मा मा वाहुम जहन्नम, फरमाया दुनिया का सामान तो बहुत थोड़ा है, फिर आखिरत की हमेशा की जो जिंदगी है जहन्नम वाली, वो कौन बर्दाश्त करेगा? तो फरमाया ये जो जुल्म और ज्यादती है ना, ये बहुत बड़ा जुल्म है कि आदमी अपने हाथ से कोई चीज बनाए और ये कह दे कि अल्लाह ताला को हुक्म है। तो हमारे यहाँ भी फिरका परस्ती की बुनियादी वजह यही है कि हमारे उलमाए सू से मुराद है बदी को फरोग देने वाले उलमा, उन्होंने भी शोहरत के लिए या पैसा बनाने के लिए कई मसाइल दीन में ऐसे शामिल कर दिए हैं जो दीन में कतन मौजूद नहीं है। तो बिला शक व शुबा वो लोग भी इसी रीत पर चल रहे हैं जिस पर यहूदियों को उलमा थे। तो अल्लाह ताला फरमाता है फ़वैलुल लहुम मिम्मा कतबत अयदीहिम, तो इनके लिए तबाही है जो इनके हाथ लिखते हैं। अब इनके हाथ लिख रहे हैं, अब साफ ज़ाहिर है हाथों की लिखाई, आपको पता है हाथों की लिखाई दो तरह की है। गौर करें, अगर आप अपना चेक खुद लिखें
اس پہ اپنی رقم درج کریں، اپنے سائن خود بنائیں، خود لکھ کر آپ بینک میں چلے جائیں. یہ تو چیز درست ہے، بتائیے ٹھیک ہے یا نہیں؟ ہاں جی ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. اور اگر آپ کا چیک میں وہاں سے چوری کر لوں، چوری کر کے اپنے گھر لے آؤں، اس کے بعد میں اس پہ رقم درج کروں اور یہ کروں اور وہ کروں، پھر آپ کے سائن کی کاپی کر کے اس پہ سائن کروں، پھر میں بینک چلا جاؤں، اب یہ عمل کیا کہلائے گا؟ دھوکہ ہے. یہ بالکل دھوکہ ہے. آپ دیکھیں یہی والی بات ہے، جو ان کے ہاتھ لکھ رہے ہیں، اگر تو ہاتھ قرآن و سنت لکھے، ہاتھ اللہ کا حکم لکھے، ہاتھ اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم لکھے، پھر تو برکت ہی برکت ہے. اس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا نظر اللہ عمران سمیع مقالتی سماتا، کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میری بات سنے اور اس کو آگے پہنچا دے، میری بات سن کر میری بات کو آگے پہنچا دے. اس کے لیے تو اپنا خوشخبری ہے کہ اس کا چہرہ اللہ تر و تازہ رکھے. اور تباہی ہے جو میری بات کی بجائے اپنی بات بنا کر شو کرے یہ نبی علیہ السلام کی بات ہے. تو فرمایا ان کے لیے ہلاکت ہے اس وجہ سے جو ان کے ہاتھ لکھتے ہیں، اور ان کے لیے ہلاکت ہے مما یکسبون، جو یہ کماتے ہیں، جو کما رہے ہیں. اور اس کتابت پر بھی ہلاکت ہے، لکھنے پر بھی ہلاکت ہے، اور اس پر بھی ہلاکت ہے جو یہ کما رہے ہیں. تو لہٰذا علماء سوء سے بچنا یہ بہت ضروری ہے. ہمیں ایسے علماء کے ساتھ رہنا چاہیے جو قرآن و سنت کا ہمیں علم دیتے ہیں. پھر کہتے لگے وقالو، کہنے ہیں لن تمسنا النار، ہرگز نہیں ہمیں آگ چھوئے گی مگر چند دن. اب یہ یہودیوں کی غلط فہمیاں تھیں، اور یہ غلط فہمیاں ان کے اندر پیدا ہو چکی تھیں اپنے ذہن کو استعمال کر کے. یاد رکھیے وحی کے مقابلے میں عقل کو استعمال نہیں کیا جاتا. اگر وحی کا حکم آ جائے تو عقل استعمال نہیں کی جائے گی. اگر عقل استعمال کریں گے تو صاف ہے پھر وحی کا انکار ہونے میں ذرا برابر بھی دیر نہیں لگے گی. بات سمجھ لیں، آج کل کے دور میں عقل کی بنیاد پر وحی کا انکار کیا جا رہا ہے، اور یہ ہر دور میں رہا ہے کہ عقل کی بنیاد پر وحی کا، یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، ہماری عقل نہیں مانتی، ہماری عقل تسلیم نہیں کرتی. آپ یہ بتا سکتے ہیں نا کہ عقل دو آدمیوں کی عقل ایک طرح کام نہیں کرتی. ایسا موسم ہو نا نیوٹرل، ایک عقل کہتی ہے جی پنکھا چلا دو، دوسری کہتی ہے خبردار پنکھا چلائے مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے. تو عقل کا تو یہ حال ہے. پھر عقل کیا ہے، تھیوریز بناتی ہے، اور کئی سالوں کے بعد اپنی بنائی تھیوری کو ریفیوٹ کر دیتی ہے. پھر عقل یہ ہے کہ اس کو دور پانی نظر آتا ہے، پانی ہوتا نہیں ہے، وہ کہتا ہے فریب نظر ہے. پھر عقل یہ کہتی ہے کہ جس جگہ رشتہ کر دو، عقل کے مطابق رشتہ ہم کر دیتے ہیں، 6 سال 2 سال کے بعد طلاق ہو جاتی ہے. عقل کا تو یہ عالم ہے. اصل میں اصل چیز وہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہی کے تابع کیا ہے عقل کو. یہ بات سمجھ لینی چاہیے. جس طرح ہم پریڈیسیسر اور سکسیسر کے قائل ہے، کچھ نمبر گریٹر ہوتے ہیں، کچھ سمالر ہوتے ہیں. آپ سے اگر پوچھا جائے 5 بڑا ہے یا 4 بڑا ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ 5. آپ نے بالکل صحیح جواب دیا. کوئی اصول ضابطہ، آپ نے کہا 5 بڑا ہوتا ہے، 4 چھوٹا ہوتا ہے، 4 بڑا ہوتا ہے، 3 چھوٹا ہوتا ہے. مکان بڑا ہوتا ہے، کمرے چھوٹے ہوتے ہیں. کمرہ بڑا ہوتا ہے، اس کے اندر بڑی چیزیں چھوٹی ہوتی ہیں. وہ پلنگ بڑا ہوتا ہے، سراہنا چھوٹا ہوتا ہے. اسی طرح وہی سب سے بڑی ہے. وہی جو ہے نا، اگر آپ اپنی یاد رکھیں، عقل کا مقابلہ، جو عقل ہے وہ وہی کا مقابلہ کرے گی تو تباہ و برباد ہو جائے گی. یہ بات ذہن میں رکھ لیں، کیونکہ عقل کو پیدا کرنے والے نے وہی بنائی ہے، اور وہی دی ہے اس نے انبیاء کو، اور کہا ہے کہ انبیاء کو بھی یہی کہا ہے کہ تم نے وہی کی پیروی کرنی. ان اتبع الا ما یوحی الی، میں بھی اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں. اب ہمارے ہاں بعض لوگ عذاب قبر کا انکار کر دیتے ہیں، نظر نہیں آتا، عقل نہیں مانتی. بعض لوگ جو ہیں وہ جنت کا انکار کر دیتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے. بعض معجزات کا انکار کر دیتے ہیں کہ رات کے ایک تھوڑے سے عرصے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کیسے یہاں سے وہاں چلے گئے، تو چاند کے ٹکڑے کیسے ہو گئے جی، یہ کیسے ہو گیا، وہ کیسے ہو گیا. عصا سے پانی وہ تبدیل ہو گیا، اس کی ماہیت تبدیل ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا، یہ ہم نہیں مانتے، ہماری عقل تسلیم نہیں کرتی. تمہاری عقل تسلیم کرے یا نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہر چیز پر قادر ہے. تو لہٰذا جو چیز وحی میں آ جائے، یہ بات جملہ ذہن میں رکھیں، جو وحی میں آ جائے، وحی میں نہیں ہے اس کے تو ہم ذمہ دار کوئی نہیں. اگر کوئی بزرگوں کی کرامتیں بیان کرتا ہے تو کرتا رہے، ہم بات کر رہے ہیں وحی کی. تو اللہ تعالیٰ کی وحی میں کوئی چیز بھی آ جائے، عقل میں آئے یا نہ آئے، ہم یہی کہیں گے سمینا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا، ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا. ان کی عقل کیا کہتی تھی کہ ہمیں تو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، الا ایاما معدودہ، چند دن. وہ جو ہم نے بچھڑے کی عبادت کی ہے، وہ 30 40 50 دن، وہ ہم جہنم میں رہیں گے. اس کے بعد اللہ خیر صلی اللہ ہم باہر نکال لیے جائیں گے. اللہ فرماتا ہے کل آپ کہہ دیجیے اتخذتم، کیا تم نے لیا ہوا ہے عند اللہ عہدا، کوئی وعدہ لیا ہے. اس کو ہم آج کل کہتے ہیں اسٹیمپ پیپر، بیان حلفی.
وہ بیان الفی لیا ہوا ہے, اس ٹائم پہ سائن کیے ہوئے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہوگا اور اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب نہیں کرے گا. تو یہ آیات اب آج کل کے مسلمان پہ اب لگائیں. تو آج کا مسلمان سود کھانے کے باوجود, بدکاری کرنے کے باوجود, شراب پینے کے باوجود, زنا کرنے کے باوجود یہ اندازہ نتیجہ رکھتا ہوں کوئی بات نہیں جی, مغفرت تو ہو ہی جائے گی. کیا یہ رویہ درست ہے؟ نہیں سر. ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے بیوٹیفائی کرنے کا کہ اپنے کردار کو, اپنے عمل کو خوبصورت بناؤ. اور میں یہ کل پرسوں سوچ رہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کروانے میں ہمارا یہ بھی رول ہونا چاہیے نا, کہ ہم دنیا کو ایسے انداز میں اپنے آپ کو پیش کریں کہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ ان کا نبی کیسا ہوگا, کہ جس کے ماننے والے اتنے پیارے اخلاق کے اور پیارے کردار کے مالک ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے اعمال کی وجہ سے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جگ ہنسائی کے باعث بن رہے ہیں کہ نہیں جی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا کے اندر گفتگو ہو رہی ہے نا آج کل, تو اس میں مسلمان بھی شریک ہیں. مسلمانوں کے اعمال اس طرح کے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ شاید ان کا نبی بھی ایسے ہی ہوگا. کیا خیال ہے؟ حالانکہ ہمیں تو اپنے آپ کو ایسے پیش کرنا چاہیے کہ ہمارے نبی کی عزت بڑھے, ہمارے نبی کا مقام بڑھے, ہمارے نبی کی کائنات میں عزت تو آپ کے نبی علیہ السلام کی ہے ہی ہے. لیکن آج آپ کو پتہ ہے مسلمان اور دھوکے کو نا ہم مترادف سمجھ لیا گیا کہ مسلمان وہی ہے جو دھوکہ دیتا ہے, مسلمان وہی ہے جو یہ کرتا ہے, مسلمان وہی ہے جو رمضان میں قیمتیں اوپر لے جاتا ہے, مسلمان وہی ہے جو بس اپنے منافع کو ذہن میں رکھتا ہے. تو کیا یہ چیزیں پاکستان میں اور عام طور پر ممالک میں ہو رہی ہیں مسلم کے نہیں؟ اللہ اکبر. تو یہ ہے جی مسلمانوں کے زوال کی وجہ, کہ ہم نے بھی یہ سمجھ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دے گا, پھر ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. لیکن اللہ فرماتے ہیں آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. سورہ کاف کے آخر میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو اللہ تعالیٰ ان کا میزبان بن جائے گا, اللہ تعالیٰ ان کے لیے میزبانی کرے گا. کانت لہم جنات الفردوس نزولا, ایمان کے بعد نیک عمل کرنا. ام تقولون, اللہ فرماتا ہے یا یہ تم کہہ رہے ہو اللہ, اللہ پر ما لا تعلمون, جس کا تمہیں خود بھی پتہ نہیں ہے. صاحب ہے تمہیں خود علم نہیں ہے, کتاب کیا کہہ رہی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کیا فرمایا تھا, عمل کرو اے فاطمہ, قیامت کے دن اللہ نے تمہیں پکڑ لیا تو میں ما لا اغنی عنک من اللہ شیئا, میں تیرے کسی کام نہیں آ سکوں گا. کیا بخاری کے اندر یہ حدیث موجود. اس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا, قرآن مجید کے اندر فرمایا قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا, میں اے امت میں تمہارے بھی نفع نقصان نیکی برائی کا مالک نہیں ہوں, تم نے کام کرنا ہے. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ, قیامت والے دن جو تم نے کیا ہوگا وہ اس کے مطابق تمہارے نمبر لگ جائیں گے. پیپر خالی ہے تو 0 نمبر ہوگا, نیگیٹو مارکنگ ہے تو نیگیٹو میں چلا جائے گا کام. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ, انہیں کام کرنا ہے, ہمیں حکم دیا گیا کام کرنے کا, ہمیں حکم دیا گیا ہے نیکی کے کام کرنے کا. اور برادران یوسف کی طرح, آپ کو پتہ ہے برادران یوسف کی ایک بری عادت جو قرآن نے بیان کی وہ کیا تھی, بتائے گا جی؟ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں, یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو جب ان کو کہا نا قتل کرنے کا ارادہ, یا ان کو اس وقت انہوں نے ایک لفظ بولا جو قرآن کے اندر موجود ہے, تو کیا ہے وہ, کسی کو پتا ہو؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہم پہلے جرم کہہ دیں گے کہ اس کو کسی پہلے جرم کرنے بعد میں. ہاں یہ جواب بالکل درست ہے. انہوں نے کہا تھا ہم یہ کام کر لیں گے بعد میں نیک بن جائیں گے, یعنی کہ جس طرح ہمارے معاشرے میں ہے کہ پہلے یہ کر لو بعد میں حج کر آئیں گے, وہ سارا کچھ معاف ہو جائے گا. تو یہ تو برادران یوسف کا حال ہے. ہمیں تو یوسف علیہ السلام کی پیروی کرنے کو حکم دیا گیا ہے نا. یوسف علیہ السلام بند کمروں کے اندر گناہ کی دعوت کے باوجود, حسین عورت کے ہونے کے باوجود, طاقت اور قوت ہونے کے باوجود انہوں نے کیا کہا تھا, معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون. فرمایا میں یہ کام نہیں کر سکتا, اللہ کی پناہ, اللہ کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں, اللہ تعالیٰ کی پناہ میں یہ کام کروں جس نے مجھے ٹھکانہ دیا, جس نے مجھے کنویں سے باہر نکالا, جس نے مجھے عزت, میں اس کی نافرمانی کروں. تو ایک طرف برادران یوسف ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ پہلے غلطیاں کرو, جوانی گزار لو, 2 نمبری میں 3 نمبری میں برے کاموں میں, جب بوڑھے ہو جائیں گے تو توبہ کر لیں گے. تو آپ بتائیے ہمارا معاشرہ بھی غالباً اسی اصول پہ چل رہا ہے, کیا خیال ہے جی؟ یس سر, اسی پہ ہی ہے.
اور آج کرو جی وہ جوانی دیوانی ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اس کے بعد دیکھی جائے گی، بعد میں نیک بن جائے گے، بعد میں ہم تسمیہ پکڑ لیں گے، بعد میں ہم جناب اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ نا ایک ٹیکنیکل چیزیں ہیں، بعض چیزوں سے ختم نہیں ہوتی. اگر کسی آدمی نے کسی کا حق مارا ہے وہ تسمیہ کرنے سے ختم ہو جائے گا. بتائیں جی. وہ جو آیت ہے یہ ابھی پڑھی آپ نے کہ انہو ربی احسن مثوایا، اس جی میں جی جو کیونکہ یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ زلیخا سے کہا تھا، تو اس میں جو انہو ربی ہے یہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ ہوں گے یا پھر جی جی نہ وہ بالکل بالکل اللہ نہ اللہ نے مرا ہوا عزیز مصر کی ضروری نوٹ تھی، یہ تو ان مفسرین نے بعد میں لکھ دیا جن کو قرآن کی شاید سمجھ نہیں تھی. اتنا بڑا نبی وہ عزیز مصر کو اپنا رب نہیں کہہ سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ عام آدمی ہو تو وہ نہیں کہے گا، یہ تو یوسف علیہ السلام ہے. انہ ربی احسن مثوائی ہے، انہ لا یفلح الظالمون کا لفظ خود بتا رہا ہے. اور دیکھیں بات ہوتی ہے سیاق و سباق سے، انہوں نے پہلے معاذ اللہ کہا، تو معاذ اللہ میں اللہ کا لفظ موجود ہے یا نہیں؟ ہاں جی. یس سر ہے موجود. اچھا اب آگے آپ دیکھیے، آپ کو پتا ہے پرو ناؤنس ناؤن کی جگہ پر جیسے ہی شی اٹ وغیرہ استعمال ہوتا ہے. اب معاذ اللہ کہنے کے بعد انہوں نے کہا انا ہو، تو صاف ظاہر ہے ہو کی ضمیر اللہ کی طرف لوٹے گی، کیونکہ اللہ کا لفظ انہوں نے پہلے بول دیا ہے. انا ہو ربی لفظ ہے معاذ اللہ کے فوراً بعد انہوں نے کہا انا ہو ربی احسن مثوائی ہے، تو بلا شک و شبہ انہوں نے اپنے اللہ کو ہی رب کہا ہے. یہ عزیز مصر والا قول باطل ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. یوسف علیہ السلام کا وہ جو قول ہے وہ اللہ کے بارے میں ہی ہے کہ اس نے مجھے اتنا بڑا ٹھکانہ دیا. تو اللہ فرماتا ہے یہ جو آپ نے بات سنی ہے کہ ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنی تنہائی کو پاک رکھیں، اپنی جلوت کو پاک رکھیں، تنہا ہوں اکیلے ہوں اس وقت ذہن رکھیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اور ہم اپنی بہترین چیز لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، چوتھا پارہ شروع ہوتا ہے کہ تم ہر چیز نیکی نہیں پا سکتے یہاں تک کہ اللہ کے سامنے وہ چیز خرچ کرو جو تم پسند کرتے ہو. آپ بڑھاپے کو پسند کرتے ہیں کہ جوانی کو پسند کرتے ہیں؟ بتائیے. جوانی کو. آپ بیماری کو پسند کرتے ہیں کہ صحت کو پسند کرتے ہیں؟ صاف ظاہر ہے ہر آدمی کہے گا بھائی صحت کو پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں جی؟ کلاس بتائیں جی، آپ کی پارٹیسپیشن ضروری ہے. جی سر. اچھا اب ہمارا المیہ یہ ہے بڑھاپے میں جناب پورا بڑھاپا میں اللہ کے لیے لگا دوں گی، ٹھیک ہے جی، اور جب بیمار ہوں گے تو اللہ اللہ کر لوں. اب صاف ظاہر ہے ہم وہ چیزیں اللہ کے سامنے پیش کریں جسے ہم خود پسند نہیں کرتے، جبکہ چوتھا پارہ شروع ہوتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اور 7 آدمی جن کو اللہ اپنا سایہ عطا کرے گا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اس کے اندر 7 آدمیوں کی صراحت موجود ہے. ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا کہ نشا فی عبادت اللہ، جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزر گئی، اس نے بیسٹ چیز اللہ کی. اور اس میں نقطہ بڑا اہم ہے، قرآن مجید کا ہاف کہاں پر ہوتا ہے، قرآن کا درمیان کہاں پر ہوتا ہے؟ جی سورۃ الکہف. سورۃ الکہف میں. اور جی وَلْيَتَلَطَّفْ، اور آپ کو پتا ہے وَلْيَتَلَطَّفْ کا جو لفظ ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ، پیچھے آپ غور کریں وہ جو لفظ ہے وہاں پر نوجوانوں کو ہی بیان کر رہا ہے نا جی. جی وہ جو لفظ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، وہ ہاں جی وہ نوجوان جب جی وہ جو نوجوان جب دوبارہ زندہ ہوتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں جی کہ جاؤ ایک اب تم میں سے کوئی آدمی بستی میں جائے اور کھانا اچھا لے کر آئے، اور جب جائے تو وَلْيَتَلَطَّفْ، نرمی سے گفتگو کرنا، تو وہ نرمی سے گفتگو کرے کھانا چپ کر کے لے آؤ. اب یہ نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوجوان، اور نوجوانی کی عمر ہوتی ہے مڈل والی، درمیان والی، ایک طرف بچپن ہے ایک طرف بڑھاپا ہے، بالکل سینٹر میں نوجوانی کی عمر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو جنہوں نے اپنی زندگی کی نوجوانی اللہ کی راہ میں لگائی، اللہ نے ان کی نوجوانی جو بالکل مڈل عمر تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بالکل قرآن کے مڈل میں ان کا ذکر کیا ہے، بالکل مڈل میں ان نوجوانوں کا ذکر ہے. ٹھیک ہے جی. تحسبهم ایقاظهم رقود ونقلبهم ذات الیمین وذات الشمال، یا آپ قرآن کی آیات پڑھ سکتے ہیں. تو لہٰذا اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ نقطہ نہیں پیش کرنا کہ بعد میں ٹھیک ہو جائیں گے، رشوت لیں گے بعد میں ٹھیک ہو جائیں گے، چوری کریں گے بعد، بلکہ ہم نے ابھی سے درست کرنا ہے. اللہ فرماتا ہے بلا من کسب سیئۃ، بلا وہ شخص جو نیکی کماتا ہے، برائی کماتا ہے. اب برائی کماتا کیا ہے جی؟ صاف ظاہر ہے کہ ہم کتنی برائیاں جو کما رہے ہیں. اللہ اکبر. قرآن مجید کے اندر آتا ہے نا وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَمَا لَا يَنفَعُهُمْ، ہاروت اور ماروت کے واقعے میں. آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری بعض ایجوکیشنز ایسی ہیں جو بذات خود برائی ہیں؟ جی
ہماری ایجوکیشن کے بعض ڈپارٹمنٹس ایسے ہیں جو بذات خود بہت بڑی برائی ہیں. آپ اس بات پہ ایگری کرتے ہیں؟ جی بالکل. اب جیسے آپ کا یہ NCA ہو گیا، نیشنل کالج آف آرٹس ہے، یہ اس طرح کی چیزیں جہاں پر خواتین مردوں کا اختلاط ہے اور اس کے بعد وہ بالکل بغاوت کے ساتھ باہر نکلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرتے ہیں، تو یہ وہ کمائی کر رہے ہیں پیسے دے کر. اللہ فرماتا ہے یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم، یہ تکلف کر کے پیسے لگا کے ایسی چیز حاصل کر رہے ہیں جو ان کو نقصان پہنچاتی ہے، فائدہ نہیں پہنچاتی. قرآن مجید کے اندر یہ موجود ہے پہلے پارے کے اندر. یہ ابھی آگے آیت آئے گی کچھ عرصے بعد، شاید اگلے سبق پہ آ جائے. اب یہ نیک برائی کمائی ہے. آپ کو پتا ہے شیطان صرف وسوسہ ڈالتا ہے. شیطان کی انویسٹمنٹ وسوسہ ڈالنے تک ہے. شیطان 1 روپیہ تک نہیں لگاتا. روپیہ کون لگاتا ہے برائی میں؟ بتائیں جی، کون لگاتا ہے برائی کے لیے پیسے؟ انسان. شیطان انویسٹر ہے بہت بڑا، لیکن انویسٹر ہے زبانی، سلیپنگ. ذہن میں آیا وسوسہ ڈال دیا، بھائی یہ کرو وہ کرو یہ کرو وہ کرو، اس کے بعد سارے کام. میں کچھ عرصہ پہلے شادی پہ گیا، ویری سوری ٹو سے. اب دیکھیں خاتون کو وہ باپ جو خاتون اپنی بچی پہ کسی کی نظر گوارا نہیں کرتا، میری بچی ہے چاہے وہ ماڈرن ہے یا دیندار، وہ غلط ہے چیز ہے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ وہ بچی دلہن بنی ہوئی سب سے پہلے فوٹوگرافرز کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے اور فوٹوگرافر اس کے پوزز لے رہے ہیں، دائیں سے بائیں سے، منہ اوپر کیجئے منہ نیچے کیجئے، دائیں کیجئے بائیں کیجئے، کھڑے ہو جائیے، اپنے مطلب باڈی کی نمائش کریں، یہ کریں وہ کریں آپ کی. اب بتائیے یہ سارے جو ہم پیسے لگا رہے ہیں برائی کے، یہ شیطان انویسٹ کر رہا ہے، اور پیسے کون خرچ رہا ہے؟ اور ہماری عزت اور غیرت کو کس نے ختم کر دی ہے؟ جی انسانوں نے خود. ہاں یہ دیکھیں یہ کوسچنز ہیں جن کے آنسرز ہمیں تلاش کرنے ہیں. تو فرمایا جو نیکی برائی کماتا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ احاطت بہ خطیئۃ، اور اس کی نافرمانیاں اس کو گھیر لیتی دائیں بائیں سے. وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون فسواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. برائی نے دائیں سے بھی گھیرا ہوا ہے، بائیں سے بھی گھیرا ہوا ہے. اور یہ بڑی سمپل سی بات ہے کہ آپ جب کسی ایسی جگہ کھڑے ہو کہ دائیں طرف بھی بدبو ہو، بائیں بھی بدبو ہو، ادھر بھی، تو آپ کو چاروں طرف سے بدبو ہی آئے گی. تو یہ جب برائیاں آپ کو کسی بندے کو گھیر لیتی ہیں تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ فاولئک اصحاب النار، تو یہی لوگ آگ والے ہیں. آگ کے اندر انہوں نے جانا ہے جو نیکیوں کی بجائے برائیاں کما رہے ہیں، جو نیکیوں کی بجائے برائیوں کے لیے پیسے خرچ کر رہے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے نا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو لہو الحدیث کا مراد ہے. اکثر مفسرین نے عبداللہ بن عباس کی تفسیر کے مطابق کہا کہ اس سے گانے مراد ہے، وہ گانے جو گندے جذبات کو، سفلی جذبات کو، جنسی جذبات کو ابھارتے ہیں. تو فرمایا قرآن مجید کا مقابلہ کیا تھا لہو الحدیث سے. ایک طرف قرآن ہے، اس کے مقابلے میں انس بن نضر جو ہے نا وہ لونڈیاں لے کر آئے، ان سے کہا تم ڈانس کرو گی اور تم گانے گاؤ گی تاکہ قرآن کی آواز دب جائے. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. سورہ حامیم سجدہ میں اللہ فرماتا ہے کہ کافروں نے پلان کیا یہ قرآن نہ سنو، یہ قرآن مت سنو، والغوا فیہ، جب قرآن پڑھا جائے تو لغو باتیں یعنی کہ شور ڈال دو اس کے اندر، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غلبہ پالو. اللہ نے فرمایا سورہ اعراف میں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. بھائی قرآن مجید جب پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ، اس کو غور سے سنو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے. اب یہ ہمیشگی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ہمیشہ آدمی نا، ابھی یہ حبس کا موسم ہے، میں جہاں بیٹھا ہوں یہاں بھی تھوڑا سا حبس ہے. حبس والے کمرے میں آپ کتنی دیر لگا سکتے ہیں جی؟ کتنی دیر؟ جی حبس بہت زیادہ، گرمی بہت زیادہ ہے. وہ آدھے گھنٹے کے بعد آپ کہیں گے میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں. اب جہنم جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کس طرح کا ٹھکانہ ہے. اس کے اندر کسی آدمی کو کہہ دیا جائے، سرٹیفکیٹ دیا جائے کہ تم ہمیشہ اس میں رہو گے، تو اس کی حسرت کا کیا عالم ہوگا. اس کے برعکس اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد نیک عمل کیے. نیک عمل آ گئے تھے. اور آپ کو پتہ ہے ہر چیز، آپ گاڑی لے لینا اس کی حفاظت ہوتی ہے بعد میں، اور وہ حفاظت آپ خود کرتے ہیں. اس کے لیے آپ اس کو اس شو روم پہ نہیں لے جاتے جہاں سے آپ نے گاڑی لی ہوتی ہے، بلکہ آپ مکینکس کے پاس جاتے ہیں. آپ گھر میں اس کی صفائی کرتے ہیں، آپ گھر میں پالش رکھتے ہیں، آپ اس کے ٹائرز کا خیال رکھتے ہیں، آپ اس کی انٹیریئر کا خیال رکھتے ہیں، ایکسٹیریئر کا خیال رکھتے ہیں. ایمان تو آپ نے لے لیا، حفاظت کس نے کرنی ہے؟ صاف ظاہر ہے ایمان کی حفاظت نیک عمل سے ہوگی.
ویری سمپل ٹو سے، لیڈیز بھی یہاں کلاس میں موجود ہیں، مرد بھی موجود ہیں. آپ گھر کی ڈسٹنگ کرتی ہیں روزانہ، گھر کی صفائی کرتی ہیں کہ نہیں کرتی؟ اور آپ یہ بتائیں روزانہ ربش، ٹریش جسے ہم کوڑا کرکٹ کہتے ہیں، گھروں میں سے نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا؟ جی نکلتا ہے. اب اگر آپ اس کو چھوڑ دیں کچھ عرصے کے لیے تو بڑھتا جائے گا. نبی علیہ السلام نے یہی فرمایا نا کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک کالا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. تو وہ لوگ سمجھدار ہیں جو اپنے دل کی صفائی روزانہ کی بنیاد پہ کرتے رہتے ہیں، نیک عمل کے ذریعے، توبہ کے ذریعے، استغفار کے لیے، صبر کے ذریعے، شکر کے ذریعے. اللہ نے کئی ٹولز بتائے ہیں کہ اس کے ذریعے تمہارے ایمان کو فرمایا وعامل الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. اور قرآن مجید نے وضاحت کی ہوئی ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، فرمایا سارے انسان خسارہ پانے والے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایمان لانے والے، نیک عمل کرنے والے، اور دو نیک عمل اللہ نے گنوا دیے، حق بات کی تلقین کرنے والے اور حق بات کے اوپر چلنے کی وجہ سے جب ان کو تکلیف پہنچی صبر کرنے والے. یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت والے دن خسارے سے بچ جائیں گے. آپ کو پتہ ہے سب سے اصل خسارہ کون سا ہے؟ قیامت کا خسارہ، کہ جب انسان کو ہمیشہ کے لیے جہنم دے دی جائے گی وہ سمجھ لے گا کہ یہ سب سے بڑا خسارہ ہے. اور میں اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، یہ وہ جنتی لوگ ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا. میثاق کا مطلب ہوتا ہے وعدہ لینا. اور یہ وعدہ کیا ہے؟ وہ احکامات کیا ہے کہ جی وعدہ لیا تھا کہ اس کو نا احکام عشرہ کہا جاتا ہے. یہ کتاب پیدائش میں موجود ہے، ہیبریو بائبل جسے تورات کہا جاتا ہے، اس کے اندر کتاب پیدائش ہے، کتاب خروج ہے، کتاب اخبار ہے، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے اندر یہ حکم موجود ہے. دیز آر نون ایز 10 commandments which were given to Moses by اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو 10 بڑے حکم دیے. وہ 10 بڑے حکم یہاں پر وہ گنوائے جا رہے ہیں کہ وہ حکم کیا تھے. جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا لا تعبدون الا اللہ، تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں بناؤ گے، اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا نہیں بناؤ گے. اللہ کے ایٹریبیوٹس، اللہ کی کریکٹرسٹکس، اللہ کی صفات، اللہ کے نام، اللہ کے جتنے بھی افعال ہیں وہ اس میں کسی کو شریک نہیں کرو گے. لا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں بیان نہیں کرو گے کہ جس طرح افسر تک جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، اللہ تک پہنچنے کے لیے فلاں بزرگ کی ضرورت ہے، فلاں اس کی ضرورت ہے. یہ تم مثالیں نہیں بیان کرو گے، صرف اللہ کو مشکل کشا مانو گے. ساتھ وبالوالدین احسانا. اگر آپ عیسائیت کا مطالعہ کریں نا تو عیسائیت کے اندر والدین کی نا ایک خاص صفت بیان کی گئی ہے. ان کے پادریوں نے نا بائبل کی آیات کی روشنی میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تخلیق کرنے والا ہے، اللہ کریٹر ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اللہ کریٹر ہے، چاہے اس کا نام آپ یہوہ رکھ دیں یا اس کا نام الوہیم رکھ دیں عبرانی میں، یا اس کو عیسائیوں کے لحاظ سے آپ فادر کہہ دیں یا گاڈ کہہ دیں، یا مسلمانوں کے لحاظ سے اصل اسلام کے لحاظ سے اس کو اللہم کہہ دیا جائے یا اللہ کہہ دیا جائے. اللہ کریٹر ہے، لیکن کریشن کے اندر، انسان کی کریشن کے اندر جو اللہ کے ٹولز ہیں وہ والدین ہیں. یعنی کہ والدین تخلیق انسانی میں اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں کہ اللہ والدین کے ذریعے ایک نئے بچے کو دنیا میں جلوہ گر کرتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کے ساتھ احسان کرنے کو حکم دیا ہے، کیونکہ کریشن کے کام میں، کریٹیوٹی کے کام میں جو اللہ نے کریٹ کیا انسان کو، اس کے اندر ڈائریکٹلی والدین شامل ہے، والدہ بھی شامل ہے، والد بھی شامل ہے. اس لیے فرمایا والدین کے ساتھ احسان، نیکی کا سلوک کرنا ہے. اور یہ سلوک جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی موجود ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ إِحْدَاهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَنْهَرْهُمَا. اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ بڑھاپے میں پہنچ جائے دونوں یا ایک، تم نے ان کے ساتھ اف تک نہیں کرنی. وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. ان کے لیے رحمت کے بازو بچھا کر رکھنے ہیں. تو ساتھ ہونا ہے وذیل قربا، رشتہ دار، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے. والیتاما، یتیموں کے ساتھ، والمساکین، مسکین لوگوں کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے. اب دیکھیں یہاں پر مسلمانوں کا لفظ نہیں ہے، مومنوں کا لفظ نہیں، بلکہ لوگوں کا لفظ ہے. یعنی کہ اگر آپ کی ملاقات ہوتی ہے جو آدمی مسلم نہیں بھی ہے
آپ اس کے ساتھ بھی اچھا قول کریں گے اور اس کے ساتھ وعدہ کیا گیا پورا کیا جائے گا. آپ کو پتہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کافروں مشرکوں کے ساتھ جو وعدہ کیا پورا کیا ہے کہ نہیں؟ ہاں جی کیا ہے وعدہ پورا نبی علیہ السلام نے ہر کے ساتھ. جیسے وعدہ کیا پورا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا اوفو بالعقود، اے مسلمانوں، سورہ مائدہ کی پہلی آیت ہے، وہ اپنے وعدے پورے کیا کرو. وعدہ اگر مشرک سے بھی کر لیا جائے نا جو شریعت سے نہ ٹکراتا ہو تو وہ بھی پورا کیا جائے گا. اگر آپ کی مشرک سے لین دین ہے، کوئی مسئلہ مسائل ہے، جس طرح آج کل آن لائن کام ہوتا ہے، تو اس میں یہ نہیں کہ وہ جو مشرک ہے وہ غیر مسلم ہے تو میں اس کو پیسے کیوں دوں. قدر نہیں، لوگوں سے اچھی بات کرنی ہے. وعدہ ہے اچھی گفتگو کرنی ہے، پوری پوائنٹ گفتگو کرنی ہے، اور حسنہ میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آپ اس کو تبلیغ بھی کریں. تبلیغ کرنے کے سب سے بیسٹ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی اسلام پر اس طرح عمل کر رہی ہو کہ آپ کی باڈی بول کے کہے کہ میں مسلم ہوں تو تم بھی آ جاؤ اسلام کے اندر. اور میں وہ حکیم الصلاۃ اور نماز قائم کروں اور زکات ادا کروں. یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی بنی اسرائیل سے بھی یہ وعدہ لیا تھا. صاف ظاہر ہے بنی اسرائیل نے یہ وعدے تو پورے کیے کوئی نہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیا. اور یہ دوسرے جو کام ہے اس کے اندر بھی ان کی ہسٹری بھری ہوئی ہے وعدہ خلافیوں سے، ہیلے بازی سے. اور آپ کو پتہ ہے ہیلے بازی، ہیلا کر کے، ہیلا بہانہ کر کے لوگوں کا مال بٹورنا، یہ ان کی پرانی عادت تھی. اور آج کل بھی آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں یہودی مالی لحاظ سے چھائے ہوئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دوسرے امتوں کے، دوسری قوموں کے مال کو کھانا بالکل نیکی سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو یہودی غیر یہودی ہے اس کو تو یہ مطلب انسان ہی نہیں سمجھتے. کوئی غیر یہودی کا مال یہودی کے لیے حلال ہے. یہ ان کی اپنی خود ساختہ شریعت کے اندر یہ باتیں موجود ہیں. فرمایا ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے الا قلیلا منکم، چند لوگ تھے جس طرح عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے چند لوگ یہودیوں میں ایسے تھے کہ جن کو پتا تھا، جن کے اندر سلیم کیفیت موجود تھی، ان کا قلب سلیم تھا، لہٰذا انہوں نے تو یہ بات مان لی. وانتم مورزون، اور تم اعراض کرنے والے تھے. اب یہ اعراض بڑی بری چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی سے اعراض کرنا، اللہ تعالیٰ کی وحی سے منہ پھیر لینا. اب اس کی سزا قرآن مجید میں کیا بیان ہوئی ہے؟ فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعما قال رب لم حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. سورہ طٰہٰ میں فرمایا کہ جو آدمی ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی گزر اوقات تنگ کر دیں گے، اس کے کام مکمل نہیں ہوگے. وہ بس بائک موٹر سائیکل گاڑی چلاتا رہے گا، اس کو کوئی دینی کام کے لیے ٹائم نہیں ملے گا، نماز کے لیے وقت نہیں ملے گا، روزے کے لیے وقت نہیں ملے گا، بس وہ دنیا ہی دنیا، دنیا ہی دنیا، دنیا ہی دنیا. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں تائزن عبد الدینار و عبد الدرہم و عبد القطیفہ، کہ دینار کا بندہ، درہم کا بندہ، اور یہ یونیفارم ہوتے نا رائل یونیفارم، بادشاہت والی یونیفارم، بادشاہت والے کپڑے، فرمایا جو ان کے چکر میں پڑ گیا تباہ و برباد ہو. اعراض کی دوسرا سزا بھی قرآن نے بیان کی ہوئی ہے. وہ کیا فرمایا ہے کہ میں یاشو عن ذکر الرحمان، جو ذکر رحمان سے منہ موڑ لے تو نقیض لہو شیطان، تو ہم اس کے لیے ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، پھر وہ اس کو دین کی طرف نہیں آنے. تو اعراض، عارض، اس سے آپ نے بچنا ہے. اعراض جو ہے نا وہ الحمدللہ آپ تمام لوگ اپنا وقت نکال کے جو اس وقت بیٹھے ہوئے، اس میں یقیناً بڑا اچھا گمان ہے کہ آپ اللہ کی وحی کو سمجھنا چاہتے ہیں. اعراض بہت بری چیز ہے، اس کی سزا بڑی سخت ہے. ایک تو زندگی تنگ ہو جاتی ہے، اور ایک یہ کہ شیطان مسلط ہو جاتا ہے. تو لہٰذا یہ وہ وعدہ ہے جو ہم سے بھی لیا گیا ہے. یہ تمام وعدے ہم سے بھی لیے گئے. بتائیے جی ہم سے بھی لیے گئے کہ نہیں لیے گئے یہ تمام وعدے؟ جی سر لیے گئے. تو لہٰذا اب ہم نے تو مسلمان امت بننا ہے، ہم نے یہودی امت نہیں بننا. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم یہود و نصارہ کی بالکل پیروی کرو گے. یہود و نصارہ نے ان چیزوں کے اندر خلاف ورزیاں کی، اور آج مسلمان بھی ان میں خلاف ورزی کر رہے ہیں. والدین کے ساتھ نیک سلوک خال رہ گیا ہے. رشتہ داروں کو تو لوگ بلانا گوارا نہیں کرتے. یتیموں مسکینوں کا مال دینے کی بجائے ان کا مال کھا جاتے ہیں. مسکینوں، یہ آپ کو پتہ ہے. اور آج کل ہماری باتیں گالیوں سے شروع ہوتی ہیں، قولوا للناس حسنا کی بجائے ہم گالیوں سے باتیں شروع کرتے ہیں، طنز و تشنیع سے باتیں شروع کرتے ہیں. ہمارے سٹیٹس دیکھ لیں واٹس ایپ کے، وہ دوسری چیزیں، جتنی بھی چیزیں ہم کسی کو دکھانے کی خاطر اکثر لوگ سٹیٹس لگا چھوڑتے ہیں. اور نماز اس سے ہم دور ہیں. زکوٰۃ اس میں بھی ہیلا کیا جاتا ہے کہ بس دے دی ہے، اس طرح کر دیا. تو فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، پھر ہم نے تم سے یہ وعدہ بھی لیا لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، کہ تم آپس میں اپنے خون نہیں بہاؤ گے. اور وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے بھائیوں کو مِن دِيَارِكُمْ، اپنے گھروں سے جلا وطن نہیں کرو گے. اپنے بھائیوں کو اپنی
ہم قوم کو اپنے وطن سے جلا وطنی کی طرف نہیں لے جاؤ گے، یہ بھی تم سے میں نے وعدہ لیا تھا. اور آج دیکھ لیں مسلمان اس وعدے کے بھی خلاف ہیں. ہمارے ہاں سیاسی طور پر لوگ قتل ہو رہے ہیں، بتائیں، ہو رہے ہیں، اور دینی لحاظ سے بھی ہو رہے ہیں. وہ فرقے والا دوسرے فرقے والے کو پسند نہیں کرتا، ایک جماعت والا سیاسی وہ دوسرے کے خون کے در پہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن یہ پتہ نہیں چلے گا قاتل کو میں نے مقتول کو کیوں قتل کیا، اور مقتول کو یہ نہیں پتا ہوگا قاتل نے مجھے کیوں قتل کیا. یہ کیفیت ہو جائے گی، قتل اتنا ہلکا ہو جائے گا. تو فرمایا یہ وعدہ لیا تھا تم نے آپس میں خون نہیں بہانا. اس کے اندر تفصیل نیچے تفسیر کے اندر موجود ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، آپ کے پاس یہ موجود ہے. تو اللہ فرماتا ہے تم نے وعدہ کیا اور اس کے بعد تم نے اس کو اراض کر لیا، اسے منہ موڑ لیا. اور یہ تمام چیزیں اسلام کے اندر بھی موجود ہیں، اور یہاں لکھا بھی ہوا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے والوں کے ساتھ جو انہوں نے جہاد کیا ہے، اس سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ زکوٰۃ کتنی اہم چیز ہے. پھر فرمایا ثم انتم ہؤلائی، پھر تم ایسے لوگ ہو تقتلون انفسکم، تم اپنی جانوں کو قتل کرتے ہو. اس کی تفسیر کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں انصار، ان کے نا دو قبیلے بہت مشہور تھے، ایک اوس اور ایک خزرج، اور آپس میں نا ان کی اسلام سے پہلے اکثر جنگ رہا کرتی تھی. اس طرح ہمارے یہاں پولیٹیکل گروپس ہیں، اس طرح مدینے کے اندر بھی تھے. پھر یہ مدینہ کے اندر یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے مشہور تھے، ان میں سے ایک بنی قینقاع ہے، ایک بنو نذیر ہے، اور ایک بنو قریظہ ہے. تو یہ بھی آپس میں لڑتے رہتے تھے، حالانکہ یہودی تھے، تورات کو ماننے والے تھے، لیکن آپس میں یہ لڑتے رہتے تھے. تو آپ کو پتہ ہے پولیٹیکل الائنسز، یہ سیاسی معاہدے یہ آج کل بھی ہو رہے ہیں. جس طرح آج کل مسلم لیگ، یہ نہ سمجھے کہ میں سیاست کی بات کرنے لگوں، لیکن آج کل یہ دور چل رہا ہے. جیسے پی ٹی آئی مسلم لیگ نون، مجھے اس کا اس سے معاہدہ ہو گیا، اس کا اس سے ہو گیا، سیٹیں بن گئی، اس کا اسپیکر بن گیا، اس کا وزیر اعلیٰ بن گیا. اب بنو قریظہ وہ ان کا الائنس تھا اوس کے ساتھ، اور جو باقی 2 قبیلے تھے بنو نذیر اور بنو قینقاع، وہ جو ہے وہ خزرج کے ساتھ تھے. تو جب جنگ ہوتی تو صاف ظاہر ہے کہ اوس والے اوس کی، یعنی کہ جو بنو قریظہ ہے وہ اوس والوں کی مدد کرتا تھا، اور جو دوسرے 2 تھے وہ پھر خزرج کے کرتے تھے. اس وقت یہ آپس میں نا بھول جاتے تھے. اب آپ میں سے کوئی اسٹوڈنٹ یہ بتا سکتا ہے کہ اس وقت ہم بھی اس کام میں شریک ہے کسی نہ کسی حوالے سے؟ اس نظریے کے تحت ایک گھروں میں ایک ہی گھر کے 2 آدمی، ایک پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے، دوسرا دوسری کو سپورٹ کر رہا ہے، اور یہ بھول گئے کہ ہم دونوں مسلمان. جی رائٹ ہے کہ رانگ ہے؟ جی صحیح بات ہے. سر یہی ہوا تھا. ہاں، اور آج کل تو یہ بہت زیادہ بیماری بڑھ گئی ہے کہ ہم نے اسلام کی بنیاد پر دوستی رکھنے کی بجائے سیاسی پارٹیوں کو بنیاد پہ دوستی شروع کر دی. اور آپ کو معلوم پالیٹکس کو بیس بنا لیا. اور ایک وزیر وہ اس پارٹی کا ہے، اس کا بھائی وہ وزیر دوسری پارٹی کا ہے، یعنی کہ اندازہ لگائیں یہ ہمارے ملک میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو یہاں پر بھی یہی چیزیں ہیں. تو یہ جنگ میں اپنے اپنے نا ساتھیوں کو جب ہیلپ کرتے تو پھر اپنے مذہب والوں کو قتل کر دیتے، یعنی کہ یہودی کو قتل کر رہے ہیں، بنو قریظہ والے وہ بنو نذیر کو قتل کر رہے ہیں، یا وہ ان کو قتل کر رہے ہیں، آپس میں بھی لڑائی جاری ہے. پھر ان کے گھروں کو لوٹتے، ان کی عزتوں کو پامال کرتے، اور ان کو پھر گھروں سے جلا وطن کر دیتے. یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے. تو فرمایا حالانکہ تورات کے مطابق آپ کو پتہ ہے تورات کے اندر بھی حکم احکام عشرہ موجود تھے، تو یہ وہ چیز تھی جو وہ کیا کرتے تھے. یہ آیت لمبی ہے، یہ اب ٹائم تقریباً آپ کا ختم ہونے. چلے ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر جی، بارک اللہ فیکم.